बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा सा हट के डिफरेंट होने वाला है। और डिफरेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज 5 अगस्त है। आज 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में सरकारी सतह पर यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और इसके अलावा वॉक्स और रैलियों का इख्तिमाम किया गया, सेमिनार्स हुए जिसमें हुकूमती वज़रा ने शिरकत की और इस तरह से कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया गया और अभी भी किया जा रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त को भारत की जानिब से एक गैर कानूनी इक़दाम उठाया गया और मकबूजा कश्मीर की जो रियासती हैसियत थी, जो नीम खुद मुख्तार हैसियत थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। और ना सिर्फ ये इक़दाम उठाया गया, ये जाबिराना इक़दाम उठाया गया, बल्कि इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर जो गैर कश्मीरी हैं उनको ज़मीन ख़रीदने का हक़ दिया गया, जो कि एक बहुत अजीब सूरत हाल थी। और उसके बाद पूरी मकबूजा वादी को एक जेल में तब्दील कर दिया गया। और आज मोदी हुकूमत ने सिर्फ इस डर से कि आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है तो ऑब्वियसली कश्मीर में भी रैलियां निकाली जाएंगी, जलसे जुलूसों का इनेकाद होगा, तो आज के दिन मोदी हुकूमत ने वहाँ पर जो मुहासरा था, जो लॉकडाउन था, जो कर्फ्यू था सख्त किस्म का, वो मज़ीद सख्त कर दिया ताकि जो कश्मीरी हैं वो इस तरह से किसी जलसे जुलूस में पार्टिसिपेट ना कर सकें, कोई वॉक्स ना हो, कोई सेमिनार्स वहाँ पर ना हो। तो इस तरह से कश्मीरियों की आवाज़ दबाई गई। लेकिन हम बहसीयत कौम, बहसीयत पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों का साथ देते रहेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बन कर रहेगा। आज हम एम्पोरियम मॉल में मौजूद हैं और लोगों से कश्मीर के बारे में जानेंगे, वो भारतीय इक़दाम को जो कि अब 1 साल मुकम्मल हो गया है, किस तरह से देखते हैं, उनका दिल कश्मीरियों के साथ किस तरह से धड़कता है और उनके क्या जज्बात हैं कश्मीरी बहन भाइयों के लिए। आइए चलते हैं लोगों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर। यासिर, आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा, आप बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं। ये बताइएगा कि आज 5 अगस्त है और आज सरकारी सतह पर यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले भारत की जानिब से एक जाबिराना इक़दाम उठाया गया और जो कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया गया और इसके साथ साथ वहाँ पर जो गैर कश्मीरी थे उनको ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त दी गई। गैर कानूनी इक़दाम था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये बड़ा ही काबिले अफसोस बात है। सबसे पहले तो हम कश्मीरी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमें थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री को भी देखना चाहिए कि जहाँ कहीं मुसलमान जो है वो जुल्म व सितम का शिकार हुए, दूसरे मुसलमान जो एम्पावरमेंट में थे, जिनके पास ताकत थी, वो लोग वहाँ पहुँचे और उनकी मदद की। अब 1 साल होने को है, बल्कि मुकम्मल हो गया 366 दिन जो हैं, और अभी तक हम कोई बहुत सॉलिड स्टेप नहीं ले पाए इसके ऊपर। तो हमें ज़रूरत है कि हम सॉलिड स्टेप लें। पूरी अवाम कश्मीर के साथ है, पाकिस्तानी अवाम। हुकूमत को भी चाहिए कि कोई ऐसा कदम उठाए जिससे जो है वो प्रैक्टिकली हम आज़ादी की तरफ जाएं। वो ख़ुद पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम भी चाहेंगे कि वो कश्मीर हमारा हिस्सा बने। बिल्कुल, ये जो ऑप्शन है पाकिस्तान का हिस्सा बना जाए, ये कश्मीरियों को इसका हक़ देना चाहिए। वो अपने हक़ में फ़ैसला करें कि उनको किस तरह से रहना है, किस मुल्क के साथ रहना है। और ऑब्वियसली वो सब पाकिस्तान में ही वर्ज होना चाहते हैं, पाकिस्तान का ही हिस्सा बनना चाहते हैं। जिस तरह से आपने हिस्ट्री का जिक्र किया, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, कभी आपने कोई वाक़यात इस किस्म के अपने स्टूडेंट्स को सुनाए हों, उनके साथ शेयर? जी, मैं तो शुरू से ही ये काम कर रहा हूँ। तकरीबन 13 से 14 साल हो गए मुझे। मैं अवेयरनेस देता हूँ क्योंकि वो कौमें जो अपनी तारीख़ भूल जाती हैं वो मुर्दा कहलाती हैं। बिल्कुल, हमें अपनी इस्लामी तारीख़ जो है उसको याद करना है। हमें वो याद भी करना है कि 313 ने 1000 को शिकस्त दी थी। हमें वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर याद करना है। 22 लाख मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत थी। तो ये चीज़ें जब आएंगी हमारे अंदर, हमें जो ईमान है उसको ताज़ा करने की ज़रूरत है। और यकीनन वो मुसलमान हैं और मुसलमान जहाँ कहीं तकलीफ़ में होगा हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं इस मौका पे कहना चाहूँगा कि किसी काफिर की जगह नहीं है। याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने की। और जहाँ पर भी मुसलमान अगर किसी मुसीबत में हो तो हम सब का फ़र्ज़ है, दूसरे मुसलमान भाइयों का फ़र्ज़ है कि उनकी मदद को पहुँचें। आपने कहा कि सॉलिड स्टेप उठाना चाहिए हुकूमत को। वो सॉलिड स्टेप आपके व्यू में, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? देखिए, इस वक्त जो है अगर इस्लामी दुनिया को देखा जाए तो एटॉमिक पावर सिर्फ पाकिस्तान है। बिल्कुल।
تو مسلمان جو ہیں وہ یعنی جو دوسرے ممالک کے مسلمان ہیں وہ پاکستان کو ہر حال میں دیکھتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو لیڈنگ رول پلے کرے اس معاملے میں. تو ہماری حکومت کو بھی اور جو آرمی ہے وچ از ون آف دا بیسٹ آرمیز ان دا ورلڈ, تو جنرل باجوہ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ اب تقریروں کا ٹائم ختم ہو گیا, 366 دن ہو گئے, UN میں جا کے تقریر کی, یہ وہ سارا کچھ کیا, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا پریکٹیکلی, بلکہ زیادہ سے زیادہ کام صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں قراردادیں پڑی ہیں جن پر آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. جی بالکل ایسے ہی ہے, تو اس لیے پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں ہندوستان کو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیکھنا ہوگا اور ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ جس طرح سے بھی ہو سکے ہم بہن بھائیوں کی مدد کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں اگر ایک دن کے لیے ابھی یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے کرونا کی وجہ سے, کتنی تکلیف پہنچی ہے سب کو. بالکل. تو اگر ہم ایک دن کے لیے بھی لاک ہو جائیں تو ہمیں اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے, تو 366 دن جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. بالکل یہ درد فیل کرنے کی بات ہے کہ اگر پاکستان میں جب کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اور بڑا اتنا سویر لاک ڈاؤن نہیں تھا, پھر بھی کئی جگہیں کھلی تھی, لیکن لوگوں کو بڑی تکلیف کا سامنا رہا, معیشت میں خرابی آئی. تو جہاں پر پورے ایک سال سے لاک ڈاؤن ہے تو وہاں پر کیا صورتحال ہوگی. اور صرف لاک ڈاؤن نہیں ہے بلکہ کرفیو ہے, اور سب سے جو شرمندگی والی بات ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہاں محفوظ نہیں ہیں. بالکل. ان کی عزتیں بھی لوٹی گئیں, ہمارے جو بچے ہیں ان کو کاٹا گیا, ان کا خون بہا, اور یہ وہ خون پیلٹ گنز کا استعمال کیا یہ خون جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے, یعنی جب سے یہ ایک متنازع علاقہ بنا ہے تب سے بہایا جا رہا ہے. باتوں سے کبھی نہیں ہوگا یہ کام, ہمیں ہتھیار ہی اٹھانا ہوگا, پھر ہی جا کر ہم اس کے کسی سولوشن میں پہنچیں گے. کیونکہ اگر باتوں سے, قراردادوں سے, ٹیبل ٹاک سے اگر یہ سولوشن ہونا ہوتا تو یہ کب کا ہو چکا ہوتا. بالکل ایسی ہی بات ہے. آپ کا ویو اس حوالے سے آگے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید مذاکرات اس مسئلے کا حل ہے. دنیا میں, پوری دنیا میں مذاکرات یا ٹیبل ٹاک سے ہی مسئلے حل کیے جاتے ہیں, ورنہ تباہی ہوتی ہے. لیکن اس بارے میں آبویسلی لوگوں کے اپنے اپنے ویوز ہیں اور ہمیں سب کے ویوز کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. فائنل آپ سے کامنٹ چاہوں گی. کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی آج کیا جا رہا ہے, اس موقع پر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سٹی 42 سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں آخری سانس تک لڑنا ہے. ہم آپ کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں, ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وقت مشکل ضرور ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. اور جب ہمارا جذبہ بلند ہوگا تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی, پھر فرشتے بھی اتریں گے ہمارے لیے. لیکن ہمیں جذبہ اپنا بلند کرنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے ایک دفعہ سٹیپ لینا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری حکومت کو سٹیپ لینا پڑے گا. اب یہ کام ایسے نہیں ہونا. ٹیبل ٹاک سے اگر کام ہونا ہوتا تو یہ کب کا ہو چکا ہوتا. ابھی تک نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب یہ جنگ کی صورت میں فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ نے ہم سے گفتگو کی. اور ان صاحب کے خیال میں اس مسئلے کا واحد حل ہتھیار اٹھانا ہے, لیکن ایک سائڈ پر یہ بھی اوپینین آتی ہے کہ ہتھیار اٹھانا حل نہیں ہے. ڈائلاگس اور ٹیبل ٹاک سے مسائل کو حل کیا جائے. ابھی کچھ اور لوگوں کے پاس چلتے ہیں, ان سے ان کی اوپینین. السلام علیکم, آپ کا نام؟ سید مفخر علی. سید مفخر علی, کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا ہول سیل کا کام ہے کمپیوٹرز کا, گجرانوالہ میں. گجرانوالہ میں آپ کا ہول سیل کا کام ہے. آج 5 اگست ہے. کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. آپ کس طرح سے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی پیغام کی صورت میں, الفاظ کی صورت میں کرنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے ساتھ بہت احترام سے پیش آنا چاہیے. بہت ظلم ہو رہے ہیں ان کے اوپر, اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جو حکمران ہیں انہیں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے. اور ہم جو پاکستانی بھائی ہیں ہمیں بھی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے سوچنا چاہیے, اور ان کے اوپر اظہار یکجہتی جو ہے اس کے جو ہے کرنی چاہیے ان کے ساتھ جو ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کے مطابق کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے, جو کہ اظہار یکجہتی کیا بھی جا رہا ہے. پاکستان میں آج ریلیاں نکالی گئیں اور جلسے جلوس کیے گئے, واکس اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا, اور اس طرح سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. لیکن اب کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو, کشمیریوں کو ان کا حق ملے, اور ان پر یہ چوائس چھوڑنی چاہیے کہ آیا وہ کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور آبویسلی کشمیری پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. بہت عجیب صورتحال ہے ہمارے یہاں پر. کورونا کی وجہ سے جب لاک ڈاؤن ہوا ہے اور اس دوران بہت سے لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا,
حالانکہ یہ لاک ڈاؤن اتنا سخت لاک ڈاؤن نہیں تھا، لیکن پھر بھی سب کچھ بند تھا، معیشت تباہ ہوئی اور جو چیزیں تھیں وہ اتنی آسان رہی گئیں. تو یہ فیل کرنے کی اور امیجن کرنے کی بات ہے جہاں پر جس جگہ پر پورے 1 سال سے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، کرفیو ہے، بچے اسکولز نہیں جا سکتے، جو بڑے ہیں وہ کام کاج پر نہیں جا سکتے، سب کچھ وہاں پر بند ہے. وہاں کی معیشت، وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوگا، بہت برا حال ہے. یہ سب فیل کرنے کی، امیجن کرنے کی باتیں ہیں اور میرے خیال میں اس موقع پر بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو عالمی ادارے ہیں ان کو بھی اب پریکٹیکلی کوئی اقدامات اٹھانے ہیں. بہت ساری قراردادیں جو کہ کشمیریوں کے حق میں ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں پڑی ہیں، لیکن آج تک ان پر عمل درآمد نہیں ہو پایا. اب موقع ہے، اب وقت ہے کہ کشمیری بہن بھائیوں کے حق کے لیے آواز کو بلند کیا جائے. ابھی ہم کچھ اور لوگوں کے پاس چلیں گے، ان سے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے. اس وقت میرے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں. السلام علیکم، آپ کا نام؟ شہباز. شہباز، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سول انجینئر ہوں. سول انجینئر ہیں. آج 5 اگست ہے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے، یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. آج سے ٹھیک 1 سال پہلے مودی حکومت کی جانب سے جابرانہ اقدامات اٹھائے گئے اور کشمیر کی جو نیم خود مختار حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا، اور وہاں پر جو نان کشمیریز تھے وہ اب جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں. اس طرح سے ان کی آواز کو بھی ساتھ ساتھ دبایا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے کووڈ-19 کی صورت میں باقی عوام کو بھی دکھائی دیا ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں رہنا کتنا مشکل ہے. تو کشمیریوں کے لیے تو بہت زیادہ یہ مسئلے والی بات ہے. تو ہمیں بینگ اے مسلم یہ چاہیے کہ ہم ان کی سولیڈرٹی کے لیے آواز اٹھائیں، نہ کہ صرف اس طرح کا دن منانے سے یا کوئی واکس نہ کریں. ہمیں چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو لوگ یونائٹڈ نیشن کے آفسز کے پاس ہمارے مسلمان رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے احتجاج کرے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. جس طرح امریکہ میں کوئی ایشو ہوا، ان کے ایک سیاہ فام کے ساتھ انہوں نے سولیڈرٹی کے ساتھ احتجاج کر کے اپنی جو اور اس معاملے کے بعد جو امریکہ میں یہ ہوا، نہ صرف امریکہ بھر میں احتجاج کیا گیا بلکہ جہاں جہاں پر سیاہ فام بستے تھے سب نے احتجاج کیا. آسٹریلیا میں احتجاج ہوئے اور بڑے زبردست قسم کے احتجاج ہوئے. لوگوں نے کورونا کے باوجود SOPs کو فالو کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے شرکت کی. تو یہ ان صاحب کے تھرو بڑا اچھا میسج جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستانی تو اس معاملے میں پیش ہیں، کشمیریوں کی آواز بھی بن رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں سب کو چاہیے کہ متحد ہوں. یہ موقع ہے متحد ہونے کا اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے. خدا نہ خواستہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا میسج ہے. اس کے علاوہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایکچولی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، پریکٹیکلی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. ہماری گورنمنٹ کو اب آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو میم یہی کرنا چاہیے کہ وہ جس طرح پاکستان نے کل اپنا ایک نیا میپ انٹروڈیوس کروا دیا کہ یہ ہمارا پولیٹیکل میپ ہے، جی بالکل، ہم اس میں جو چیز مرضی ایریا اپنا کلیم کر لیں مگر دنیا کا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل پاکستان کو چاہیے کہ یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں ریز کرے، اس کو ایک ایکٹیو ایشو کے طور پہ لے تاکہ وہاں پہ ریفرینڈمز کروائے جائیں اور کشمیری جس ملک کے ساتھ بھی سیٹلڈ ہونا چاہتے ہیں وہ ایزیلی ہو جائے. اگر بھارت کا یہ کلیم ہے کہ ہم پاکستان سے زیادہ اچھی فیسلٹیز کشمیریوں کو دے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ریفرینڈم میں کشمیریز پھر انڈیا کے ساتھ جائیں گے. بالکل. تو ان کو چاہیے کہ فیئرلی وہاں پہ ریفرینڈم کرائیں. یونائٹڈ نیشنز کو بیسکلی اویک کرنے کی ضرورت ہے. سولیڈرٹی ہم پاکستان میں بیٹھ کے جتنی مرضی منا لیں، ہم 5 فروری کا ڈے منا لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. تو ہماری جو ٹاپ بزنس کمیونٹی ہے، جو ہمارے ٹاپ بزنس آئیکونز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ریسورسز بھی استعمال کریں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، خاص طور پہ جو امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، وہ جو ہے ایک کراؤڈ کی صورت میں اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروائیں تو پھر یہ معاملہ سورٹ آؤٹ ہوگا. احتجاج کیے جائیں، واکس کیے جائیں انٹرنیشنل لیول پر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، کشمیریوں کی آواز بنے. بلا شبہ کشمیر میں ریفرینڈم ہی ہونا چاہیے. یہ کشمیریوں کی چوائس ہونی چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا وہ خود مختار ریاست بننا چاہتے ہیں. یہ تمام جو معاملہ ہے وہ کشمیریوں کو خود اس کا حق ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے حق میں بہتر فیصلہ کر سکے. اور انفارچونیٹلی یہ جو فیصلہ ہے ان کو کرنے نہیں دیا جاتا. اس معاملے میں بلا شبہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے. وہاں پر جو کشمیریوں کے حق میں قراردادیں پڑی ہوئی ہیں ان پر اب امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور اس موقع پر مسلم کمیونٹی کے ساتھ ساتھ جو مسلم ممالک کے حکمران ہیں ان کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے. اور جب آبویسلی سب متحد ہو کر اپنی اپنی جگہ پر آواز بلند کریں گے تو اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا. فائنل کامنٹ آپ سے جاننا چاہوں گی اس موقع پر آج کے دن کی مناسبت سے یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. یکجہتی کے حوالے سے آپ کشمیریوں
کشمیریوں کے نام کیا پیغام دینا میں کشمیریوں کو یہی کہوں گا کہ ہم ان کے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ ہر حال میں کھڑے ہیں, اور ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں یا جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور اپنے انسانی حقوق استعمال کریں. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ نے سٹی پوائنٹ سے. یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. ہم ایمپوریم مال میں موجود ہیں اور آج 5 اگست یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے, اور کشمیر کی جو نیم خود مختار حیثیت تھی اس کو ختم کیے 1 سال مکمل ہو گیا ہے. آج سرکاری سطح پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. ایمپوریم مال میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, اپنے اپنے ویوز اور اوپینینز شیئر کر رہے ہیں, اور ہم یہاں پر اسی لیے موجود ہیں کہ لوگوں سے ان کی اوپینینز جانیں, اور ہم سب کی دعا ہے کہ جو کشمیریوں کے مسائل ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جائیں اور ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ خود کر سکیں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے تو ان کو علیحدہ ریاست, علیحدہ ملک, اور یہ حق کشمیریوں کو ہی دینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یا آیا وہ اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں. ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایمپوریم مال میں موجود کچھ اور لوگوں سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42. سو ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے ابھی ہم واپس آ چکے ہیں, ایمپوریم مال میں موجود ہیں, اور آج 5 اگست یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے, اور ہم بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ایمپوریم مال میں ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے ہم نے گفتگو کی, ہر ایک کی اپنی اوپینین ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ڈائلاگز اور ٹیبل ٹاک سے سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا, تو پاکستان کو کوئی سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے, ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسے معاملات سے تباہی ہو سکتی ہے, یا کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے اور کشمیریوں کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے کہ آیا وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یا وہ اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ہر کوئی یہاں پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہی کر رہا ہے. ابھی میرے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں, ان سے ان کی رائے جانیں گے. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ السلام, میرا نام سعید احمد جوکھیو ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں پاکستان اسٹوڈنٹ میں امپلائی. صحیح. آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. 1 سال ہونے کو ہے اور وہاں پر بدترین کرفیو نافذ ہے, لاک ڈاؤن ہے. کیا کہیں گے آپ, کس طرح سے اظہار یکجہتی کریں گے کشمیریوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی, یہ ہمارا سب سے بڑا یہ المیہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ امریکہ کی مثال دیکھیں, ایک بلیکی کو مطلب کالے کو مارا گیا, اس پہ پوری دنیا میں ریئیکشن ہوا, انگلینڈ میں ہوا, ہر جگہ ہوا, ٹھیک ہے نا. بینگ اے مسلم, سعودیہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, کوئی مطلب UAE ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور ابھی 14 اگست آ رہا ہے, دل تو ہمارا بہت ہے کہ مطلب صحیح طریقے سے منائیں گے, مگر اس مرتبہ کیونکہ آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے, اور 14 اگست کی وہ ہمیں جذبہ نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ہمارا دل کشمیریوں کے ساتھ ہے, اور کشمیریوں کے اوپر جو جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے ہم بالکل خلاف ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اس طریقے سے آواز اٹھائیں جس طریقے سے آپ ایگزامپل لے لیں, امریکہ سے ایگزامپل لے لیں, دوسرے ملکوں سے ایگزامپل لے لیں, جس طریقے سے وہاں پہ ان کے ساتھ سب ادھر کوئی بھی مطلب گورا اینڈ کالے کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, ہندو مسلم کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, مگر ایک جو چیز غلط ہو رہی ہے وہ غلط ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے, بس ہمارے حکمران بھی اس کو ایز اے فوٹو سیشن شو ہوتا ہے, اس کو اس طریقے سے جو ہے نا, یعنی ان کے مطابق, سعید احمد کے مطابق پریکٹیکل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور ان سے پہلے بھی ایک نوجوان نے یہی اگزامپل کوٹ کی تھی, اور ان کی جانب سے بھی یہ بڑی اچھی اگزامپل کوٹ کی گئی ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا, سیاہ فام کو مارا گیا تھا امریکہ میں, اور یہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کا واقعہ ہے. تو نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سیاہ فام بستے تھے بہت بھرپور طریقے سے احتجاج کیا گیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. تو یہ ہوتی ہے قومیں, اور میرے خیال میں ہم سب کو بھی متحد ہو کر اس طرح سے احتجاج کرنا چاہیے, اور ہم سب کو کیا انٹرنیشنل لیول پر مسلم کمیونٹی کو متحد ہو کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کے حق میں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. کشمیریوں کے نام آپ کوئی پیغام اگر دینا چاہیں؟ جی, ہم کشمیریوں کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم قومیت میں جا رہے, نہ سندھی, نہ پنجابی, نہ پختون. ہم ابھی جو ہے نا, میں بینگ ایز اے کشمیری بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میرا دل کشمیریوں کے ساتھ ہے, میرے بچے بھی کشمیریوں کے اوپر قربان ہیں, پاکستانیوں کا جو دل ہے وہ کشمیریوں کے لیے, کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. جی 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 بالکل, ہمارا بالکل سب کا, میرے بچوں کا, فیملی کا, ایون
پوری پاکستانی قوم کا کشمیریوں کے ساتھ جو ہے نا دل دھڑکتا ہے. ان کے ساتھ جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے دے, کوئی ایسا حکمران دے دے کہ ہم اس کے پیچھے فالوور ہو کے ہم کشمیریوں کے ساتھ جو ہے نا ایک ہو جائیں. اور کشمیریوں کا وہ رائٹ ہے وہ جس کے ساتھ بھی رہنا چاہے, مگر اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل اس معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور یہ جو فیصلہ ہے کشمیریوں کو خود ہی کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ رہتے ہیں. اور جہاں تک مظالم کی بات ہے, وہاں پر بہت بدترین مظالم ہے. وہاں پر خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے, بچوں کو پیلٹ گنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ہم سب کے گھروں میں ہم سب کے اپنے بچے موجود ہیں. کتنی خوفناک یہ صورتحال ہوگی. اور اس سب کے باوجود جب آپ کسی اپنے کو جو کہ بیمار ہے آپ اسپتال نہ لے کر جائیں کیونکہ وہاں پر کرفیو نافذ ہے, انتہائی خطرناک اور خوفناک صورتحال ہے. دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے ایسی صورتحال کو امیجن کر کے. آپ سے فائنلی یہ جاننا چاہوں گی, اوبویسلی آپ کے بچے موجود ہیں اور ابھی آپ کے ساتھ موجود ہیں, کبھی آپ نے کشمیر کے حوالے سے ان سے کوئی سٹوریز, کوئی واقعات شیئر کیے ہوں, کشمیر کے بارے میں بتایا ہو؟ آبویسلی بالکل ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. اینڈ سب سے زیادہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا پرولانگ کیوں اس ایشو کو کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب کشمیریوں سے سب سے پہلے پوچھنا چاہیے. میں بچوں کو یہی کہتا ہوں, ہمارے حکمرانوں کو, جو جس کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں. بچے میرے سے ہر وقت یہی سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک یہ ایشو کب ریزالو ہوگا. میں یہی کہتا ہوں انشاءاللہ بہت آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ٹیبل ٹاک ہے یا کوئی سالڈ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ٹیبل ٹاک ہے, ٹیبل ٹاک اس میں, مگر اس میں ایک میننگ فل ہونے چاہیے, ایک فروٹفل ہونا چاہیے. بیٹھ کے مطلب ان کا بھی پوچھنا چاہیے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ UN کیا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے سوائے کہ ایک مزاحمتی ایک آ جاتا ہے ہمارے فارن افیئر سے, فارن آفس سے کیا جواب آ جاتا ہے کہ جی ہم اس کو غلط کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. مگر ایک مطلب ٹھوس اقدام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. ابھی جو ہے ریسنٹلی پاکستان کا نیا نقشہ ہے, اللہ کرے اس کو ایکسیپٹ کرے, UN بھی ایکسیپٹ کرے. پاکستان کا نیا نقشہ جاری کیا ہے جس کو اپوزیشن کی جانب سے بھی اس کی جو ہے فیور میں بات کی گئی ہے, اور اس نقشے میں جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے. اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو, کشمیریوں کا ان کو ان کا حق بہت جلدی ملے اور کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے جیسا کہ اس نقشے میں دکھایا گیا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے سٹی پالیٹکس سے گفتگو کی. ایمپوریم مال میں ہم موجود ہیں, ہر ایک کی اپنی رائے ہے. کچھ لوگوں کے خیال میں ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. کچھ لوگوں کے خیال میں اب اس معاملے کو کسی اور طرح سے ٹیک اپ کرنا چاہیے. انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو بیچ میں بولنا چاہیے. مسلم ممالک کے جو رہنما ہیں ان کو متحد ہو کر کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں بہت لوگ ملے ہیں جو کہ امریکہ میں جو کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا, سیاہ فام کو مارا گیا تھا, جس پر ریاکشن آیا پوری دنیا سے. جو پوری دنیا میں جہاں جہاں سیاہ فام بستے تھے ان تمام لوگوں کی جانب سے ریاکشن آیا اور بڑے بھرپور طریقے سے مزاحمت کی گئی. تو میرے خیال میں اب یہ موقع ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں متحد ہوں اور کشمیریوں کے ساتھ سارے یکجہتی کریں, جلد سے جلوس نکالیں, ریلیاں نکالی جائیں, اور شاید اس چیز کا کوئی امپیکٹ ہم دیکھ سکیں. ابھی ہم کچھ اور لوگوں کے پاس چلتے ہیں. آج 5 اگست سے یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. آپ اس دن کی مناسبت سے اس حوالے سے کشمیریوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستانیوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پاکستانی تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں. نہیں, ہمیں کیونکہ ہم جتنا کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا اس سے کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ ان پہ ظلم بھی پھر بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا اور سپورٹ کریں. اور سپورٹ کس طرح سے کیا جائے؟ کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اسے اقوام متحدہ میں تھوڑا سا سٹینڈ لے, اس بارے میں تھوڑا سا اور کرے کہ کشمیریوں کو آزادی دیں. ان کے یعنی کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں یا اپنا علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی رائے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے مطابق وہی بات کہ یونائٹڈ نیشنز کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے, اور وہاں پر آلریڈی بہت سی قراردادیں کشمیریوں کے حق میں موجود ہیں لیکن آج تک ان پر امپلیمنٹ کوئی نہیں ہوا. لہٰذا وہاں پر جتنی بھی قراردادیں ہیں ان پر اب امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور تمام مسلم ممالک کے جو رہنما ہیں ان کو متحد ہو کر اب آواز بلند کرنی چاہیے. اور کشمیری بہن بھائیوں کے جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, ان کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے, اس پر آواز بلند کرنی چاہیے. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا, ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. آج 5 اگست ہے
اور پورے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. ہم سب کی دعا ہے کہ بہت جلد کشمیر آزاد ہو, وہاں پر جو لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ان کو وہ حقوق ملیں, وہاں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے, تمام معاملات تھم جائیں. ایمپوریم مال میں ہم موجود ہیں اور لوگوں سے اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. لوگوں کی مختلف اوپینین اور آراء ہم تک پہنچ رہی ہیں. ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس موضوع پر مزید بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام ہم اور آپ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام ہم اور آپ نے ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج 5 اگست کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. پورے ملک میں سرکاری سطح پر یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. مختلف سیمینارز, واکس اور جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا گیا جس میں حکومتی وزراء نے بھی شرکت کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں بھی ریلی نکالی گئی جس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی شرکت کی. بھرپور طریقے سے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. ایمپوریم مال میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر لوگوں سے اسی موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور لوگوں کی مختلف آراء ہم تک اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ابھی کچھ اور لوگوں کے پاس چلتے ہیں, ان سے اس معاملے پر گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ کا نام؟ وعلیکم السلام. جنید, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ڈیزائنر ہوں. صحیح. آج 5 اگست ہے, یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. آج سے ٹھیک 1 سال پہلے کشمیر میں بدترین لاک ڈاؤن کیا گیا جو کہ اب بھی وہاں پر جاری ہے. کشمیریوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ان کی آواز ابھی تک دبائی گئی ہوئی ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے, یو این اے کچھ نہیں کر رہا, اوپر سے حالات ایسے ہیں. اور یہاں پہ لاہور میں تو خیر سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, کچھ نرمیاں کی ہیں, لیکن وہاں پہ بھی یہ سب سلسلہ ہونا چاہیے کہ وہاں لاک ڈاؤن کھلنا چاہیے. 1 سال سے نا لوگ پتہ نہیں کس حال میں ہیں. بالکل یہ وہ بات ہے کھایا پیا نہیں ہے, کوئی خوشی ہے, غم ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں لوگوں کو. بالکل یہ وہ بات ہے جس کو احساس اور اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پاکستان میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو کس قدر مشکلات لوگوں کو فیس کرنی پڑی. تو جہاں پر گزشتہ 1 سال سے لاک ڈاؤن ہے, تمام کاروباری مراکز بند ہیں, بچوں کے سکولز بند ہیں, اسپتال آپ فریلی کسی کو لے کر آ جا نہیں سکتے, تو کس قدر خوفناک وہاں پر کوئی بزرگ بیمار ہے, کوئی کچھ بڑا, کوئی بالکل کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے اور آپ اس کو اسپتال نہیں لے جا سکتے. بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. ہاں جی, کھانا پینا لوگوں کا مشکل ہوا ہوا ہے. تو وہاں پہ آپ کے خیال میں کشمیر میں ریفرینڈم ہونا چاہیے اور کشمیر کو چوائس ہونی چاہیے, وہ جو اس کے ساتھ رہنا چاہیں وہ رہے. ان کو کوئی سپورٹ کرے گا, کوئی گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو پھر ہی وہ بیچارے ایکشن لے سکتے ہیں. وہ تو خود تو بالکل ہی میرے خیال میں گورنمنٹ کی اس میں بات بعد میں آتی ہے. اوبویسلی گورنمنٹ کو بھی بڑھ چڑھ کر بولنا چاہیے اور یونائٹڈ نیشنز میں آواز بلند کرنی چاہیے, لیکن یہاں پر آ کر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کا کردار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, ان کا رول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کشمیریوں کے نام کو یہاں پیغام دینا چاہیں گے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے؟ کوئی میں تو کہوں گا اللہ تعالیٰ ایسی سزا کسی دشمن کو بھی نہ دے کہ وہ جو بیچارے اس حال میں اس ٹائم, تو وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہیں. یہاں پہ تو کوئی جانور مر جائے تو اس کے پیچھے لوگ میڈیا بھاگ جاتا ہے, تو یہ تو پھر انسان لوگ بیچارے مر رہے ہیں, برے طریقے برے حال میں ہیں, تو ان کے لیے لازمی کچھ ہونا چاہیے. اور نہ صرف مارے جا رہے ہیں لیکن اور نہ صرف مارے جا رہے ہیں, نہایت بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے. ہاں جی, بے دردی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, عصمت دری کی جا رہی ہے, بچوں پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں جی, اور جو ظلم ہے, ظلم کی انتہا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنا کر مارا جاتا ہے. تو انتہائی رنجیدہ اور خوفناک صورتحال ہے. ہاں جی بالکل, یہ ظلم کی انتہا ہے, اعلیٰ درجہ کی انتہا ہے بلکہ. بالکل. اور وہ ان کے انڈیا کی فوج کے لیے کچھ کرنا چاہیے, جو وہاں پہ قابض انہوں نے کیا ہوا ہے ان کے لیے کچھ کرنا ہے, ان کو ہٹانا چاہیے فوری. کرفیو کھولنا چاہیے, مین کرفیو کھول کے سمجھے وہاں پہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا. عوام کو تھوڑا سا شاید کرفیو کھلنے کے بعد ریلیف مل جائے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر مظالم بند ہونے چاہیے. مودی حکومت پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور عالمی جو ادارے ہیں ان کو اس معاملے پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور کشمیریوں کے جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ان کی آواز کو جو دبایا جا رہا ہے, تو اس موقع پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے, یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے کہ وہاں پر جو قراردادیں پڑی ہوئی ہیں لیکن ان کو آج تک منظور نہیں کیا گیا, ان کو منظور کیا جائے اور وہاں پر جو مظالم ہیں ان کو فوری طور پر بند کرایا جائے. تیرے شہر کے ہر کوچے میں لہو کے داغ ہیں, اے کشمیر ہم تجھے آزاد دیکھنے کو بیتاب ہیں.
آج 5 اگست ہے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. یوم استحصال کشمیر سرکاری سطح پر منایا جا رہا ہے. آج سے ٹھیک 1 سال پہلے مودی حکومت کی جانب سے جابرانہ اقدام اٹھایا گیا اور جو کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو نان کشمیریز تھے ان کو زمین خریدنے کی اجازت دی گئی. اور تب سے اب تک یعنی کہ 1 سال ہونے کو ہے وہاں پر لاک ڈاؤن ہے, بدترین کرفیو نافذ ہے اور کشمیریوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. بچوں پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے, خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے. آج بھرپور طریقے سے جو پاکستانی ہیں, حکومتی وزراء ہیں, وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعظم آزاد کشمیر مل کر متحد ہو کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. گزشتہ روز ایک میپ پیش کیا گیا جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا اور ہم دعا گو ہیں کہ جو میپ میں دکھایا گیا ہے در حقیقت ایسا ہی ہو اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے. ہم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے اور ہم سب کی دعا ہے کہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم بہت جلد بند ہوں, وہاں پر خواتین کی عزتیں محفوظ ہوں, بچے جو ہیں وہ محفوظ ہوں. ایمپوریم مال میں ہم موجود تھے اور یہاں پر جو ہمیں لوگ ملے سب نے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ان کے لیے دعا کی گئی اور ہم سب کے جو دل ہیں وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہاں پر ہونے والے مظالم بہت جلد بند ہو جائیں اور کشمیر بہت جلد آزاد ہو جائے. انشاءاللہ آمین. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.